अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी। आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। शुक्रिया निज़ामी साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बरे एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने। बहुत शुक्रिया आपका शहजाद साहब, आपके वक्त का। आपसे गुफ्तगू करते हैं। पिछले 2.5 सालों की बात करें तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है, जो जमात है, उसको एक बड़ा धचका लगा है इस्लामाबाद से बड़े अपसेट की सूरत में। निज़ामी साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सेनेट इलेक्शन में कामयाब हो गए हैं और ये PDM की जीत की अलामत भी बन गए हैं। 12 वोट्स का डिफरेंस आ रहा है निज़ामी साहब, 5 वोट का मार्जिन है और 7 वोट रिजेक्ट हुए हैं। क्या ये 12 बंदे जो आगे पीछे हुए हैं ये कैसे हुए हैं, और आज की जीत पैगाम क्या है आने वाले दिनों में हुकूमत के लिए? देखें, इसकी जो सियासी इम्प्लिकेशंस हैं वो है बुनियादी। बाकी ये वोट इधर हुए 5 या 4 या ये एक अलग मसला है। ये तो पता लग जाएगा कि किस तरह हुए। मकसद ये है कि ये इसके बाद यानी जो अपोजिशन का ये दावा था कि जी हम ये नो कॉन्फिडेंस है, नो कॉन्फिडेंस है या नहीं है, हुकूमत की वज़ीर ख़जाना पे तो नो कॉन्फिडेंस इनकी अपनी पार्टी ने कर दिया। और इसमें ये तो नहीं मैं कहूँगा कि हुकूमत के ख़िलाफ़ कॉन्फिडेंस है, लेकिन जो MNA हैं अपने अपने इलाकों में जो महंगाई और इक़्तिसादी बदहाली से तंग आए हुए हैं, उसकी एक मैनिफेस्टेशन हुई है। दूसरा ये है कि विद इन दी अपोजिशन ये जरदारी साहब की हिकमत अमली कामयाब रही है इस मामले में, और उन्होंने सही अंदाज से उनको स्टीयर किया। बहरहाल ये तो आम व्यू है। हम शहजाद अकबर साहब जो है हमारे मेहमान हैं, वज़ीर दाखिला, मशीर दाखिला और वो एहतसाब, और उनसे पूछते हैं। शहजाद साहब, आपकी क्या राय है? ये एक किस्म का जो अपोजिशन कह रही थी कि नो कॉन्फिडेंस है, ये वैसे ही है या ये बिजनेस एज यूजुअल होगा इसके बाद? देखिए निज़ामी साहब, जहाँ तक तो नो कॉन्फिडेंस की बात है, वो तो अपोजिशन की वो खाम ख्याली कह लें या ख्याली पुलाव कह लें, क्योंकि दूसरे जो कैंडिडेट हैं PTI की फौजिया साहिबा, वो मेजॉरिटी लेके कामयाब हुई हैं। उनके सिलसिले में भी कुछ वोट रिजेक्ट हुए हैं। हफीज़ शेख साहब के मामले में भी कुछ वोट रिजेक्ट हुए हैं और कुछ नंबर कम है। लेकिन जो एक अहम फैक्टर है हफीज़ शेख साहब के मामले में, वो शेख साहब की ज़ात नहीं है, शायद दूसरी ज़ात है। और उनके साहबजादों को लेके कल हमने भी कुछ वीडियोस देखी जो उनके इलेक्शन कैंपेन के तरीके थे। मेरा ये ख्याल है कि शायद उस तरीके ने ज़्यादा रोल अदा किया है। बहरहाल अभी इस चीज़ को देखा जाएगा, लेकिन ये कतन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं है। उसके सिलसिले में अगर अपोजिशन को अपना शौक़ पूरा करना है तो ज़रूर अपना शौक़ पूरा कर सकती है, लेकिन ये इस चीज़ को उससे रिलेट नहीं किया जा सकता। लेकिन शहजाद साहब, ये इतना ख्याली पुलाव नहीं लगता अब जब ये अनहोनी बात हो गई है कि एक हुकूमत का सिटिंग वज़ीर ख़जाना जो है वो एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर से जो डिस्क्वालीफाई भी हो चुका है, उससे शिकस्त खा जाए। और ऐसी हुकूमत के हाथों जो ये कहती रही है कि ये सब करप्ट लोग हैं और ये इनको अवाम ने रिजेक्ट कर दिए, तो इसका मतलब है कि PTI के अपने MNA जो हैं इस बात से मुतासर नहीं हुए। तो इसका इम्कान तो हो सकता है कि कल कला को हुकूमत को मज़ीद स्टेबलाइज करें। मज़ीद बराज से ये भी एक तासर मिलता है कि जो बातें हो रही थी और जो नज़र आ रहा था कि पार्टी के अंदर जो खलफशार है वो भी किसी हद तक रंग लाया। देखिए निज़ामी साहब, 2 बातें हैं। एक तो ये है कि पार्टी के अंदर इख्तलाफ राय, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये कोई मिलिशिया तो है नहीं जिसके अंदर इख्तलाफ राय ना हो सके। पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जमहूरी एक अमल का हिस्सा होती हैं, उसमें इख्तलाफ राय भी होती है, उसमें तो खैर कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेन इशू यहाँ पे, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया, असल हमें ना ये है कि किसी मुहज़्ज़ब माशरे में, आपने खुद ही जिक्र छेड़ दिया कि जो डिस्क्वालीफाई हुए, ये कोई डिस्क्वालीफाई किसी नौआबादियाती निज़ाम, किसी अंग्रेज़ की हुकूमत के ख़िलाफ़ जेल नहीं गए या कोई ऐसी चीज़ इन्होंने नहीं की थी। मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को बंद कर दिया गया NRO दे के, और उसको खुलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान
وزیر اعظم کو حکم دے رہی ہے کہ حکومت خط لکھے کہ یہ کیسز غلط طریقے سے بند کروائے تھے. اینڈ ہی ریفیوز ٹو امپلیمنٹ دا ججمنٹ آف دا سپریم کورٹ. یہ تو اگر آپ اس مورالٹی کی بات کرتے ہیں, پرنسپل کی بات کرتے ہیں, تو یوسف رضا گیلانی کو تو کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ میں سمجھتا ہوں ہماری چاہے پولیٹیکل ڈیگریڈیشن ہے یا مورل ڈیگریڈیشن ہے کہ اس کے باوجود یہ امیدوار تھے. اور اس کے بعد ترا یہ ہے کہ جب یہ امیدوار بن بھی گئے, اس کے بعد الیکشن سے ایک دن پہلے ان کے صاحبزادوں کے کارنامے تمام میڈیا کے اوپر ویڈیوز چلی کہ کس طرح سے وہ ووٹ ضائع کرنے کے طریقے بتا رہے ہیں. پیسوں کی بات ہو رہی ہے, سندھ میں ٹھیکے دینے کی بات ہو رہی ہے, اپنی پارٹی کا لیڈر لے کے کہہ رہے ہیں, ان کے ایک سٹنگ وزیر سے فون پہ بات کرائی جا رہی ہے. اس کے باوجود وہ کنٹیسٹ کرتے ہیں اور کنٹیسٹ کر کے نتیجہ آپ کے سامنے ہے. یہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہمارے نظام کی فعالیت کے اوپر. وزیر اعظم صاحب ان کی قیادت میں ہم نے ایک ریفرنس بھی فائل کیا, اس کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان نے انٹرپریٹیشن بھی کر دی اور یہ کہہ دیا کہ جو الیکشن ہیں سینٹ کے ہیں تو یہ انڈر کانسٹیٹیوشن اور بیلٹ کی سیکریسی ہے فار دیٹ ڈے, لیکن الیکشن کے اندر سینٹ کے اندر کرپشن نہ ہو یہ ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کی, اور اس کے لیے اقدامات اٹھائے. الیکشن کمیشن سے ہم ملے بھی, ہم نے یہ عرض بھی کی کہ آپ کو اس کے اوپر فوری طور کے اوپر کوئی نہ کوئی ایسا سسٹم ان پلیس, یوز آف ٹیکنالوجی کا لفظ استعمال کیا, آپ کو کرنا چاہیے, لیکن نہیں کیا. انہیں لگا کہ شاید ان کو 4 ہفتے چاہیے. اب نتیجہ آپ کے سامنے ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو نتیجہ ہے کہ جب سٹیٹڈ پوزیشنز ہیں, پارٹی کے نمبرز ہیں, اس سے ہٹ کے جب رزلٹ آتا ہے تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے. اور یہ کوئی ایبسٹریکٹ چیز نہیں ہے, یہ اس کے پیچھے آپ کے سامنے 2018 والی ویڈیوز بھی آ چکی ہیں, دستاویزی ثبوت ہے نا. اس کے بعد ابھی آپ کے سامنے ان کے صاحبزادوں کے کارنامے کی ویڈیوز آ چکی ہیں. تو ان سب چیزوں کے بعد میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنے سیاست میں فیصلہ کرنا ہے کہ ایسی کرپٹ پریکٹسز سے ہی سیاست ہونی ہے یا کوئی اصول کے اوپر سیاست. شہزاد صاحب 2018 والی ویڈیو ہو یا حالیہ ویڈیو ہو, اس میں بندے تو آپ ہی کے ہیں جو بارگین کر رہے ہیں, جو بک رہے ہیں. تو یہ کیوں بکتے ہیں؟ وہ اتنی بڑی 20 لوگ فارغ بھی کر دیے تھے پارٹی سے, اس کے بعد بھی اگر اب کی بار آپ کے بندے بکے ہیں تو کمی کہاں ہے؟ دیکھیں یہ بڑا آپ نے ویلڈ سوال کیا ہے. بات یہاں یہ نہیں ہے بندے بکتے ہیں, بالکل جو بندے بکتے ہیں ان کے ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف نے سلوک کیا وہ بالکل روزے روشن کی طرح یہاں ہے. سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے سوال کیا خریدنے والوں سے, کیا ہم نے سوال کیا ہمارے نظام نے, الیکشن کمیشن نے, عدالتوں نے, ہماری پارلیمان نے, ہماری عوام نے, کیا یہ سوال کیا کہ جو لوگ اپنی پارٹی پوزیشن سے ہٹ کر سینیٹر بن کے آئے اور آج بھی سینیٹر ہیں, وہ کیوں کر سینیٹر ہیں؟ ہم جمہوری نظام تو اپنے ملک میں لے آئے ہیں, ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی لے آئے ہیں, ان ممالک کا جمہوری نظام ہمارے ہاں رائج ہے جہاں پہ تو وہاں پہ ٹرانسپیرنسی کی یہ ویلیو ہے کہ کسی کی اگر ایکسپینس کی ایک چھوٹی سی اماؤنٹ بھی اگر پتہ چل جائے کہ یہ غلط اسپینڈ ہوئی ہے تو وہ ریزائن کر دیتے ہیں. ہمارے یہاں ویڈیوز آ جاتی ہیں, پیسوں کے انبار لگے ہوئے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ ہم اس پہ ایکشن نہیں لیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نظام کو بہتر بنانے کے لیے اس کے اوپر ضرور ہمیں سوچنا چاہیے. ہمارا دیکھیے اس میں ادروائز یہ نظام کبھی صحیح بہتر نہیں چل سکے گا. دیکھیے یہ صرف ایک رزلٹ ہے, 2 سیٹیں تھی, 1 سیٹ پی ٹی آئی جیتی ہے, 1 سیٹ پیپلز پارٹی جیت گئی ہے. پیپلز پارٹی کی کوئی پوزیشن نہیں ہے, ان کا اتحاد تھا, ان اتحاد کا نمبر بھی اکٹھے ڈالیے تو پھر بھی وہ نہیں بنتی. اس کے باوجود یہ ہو گیا ہے. اور یہ ایبسٹریکٹ نہیں ہے. جو شخص یہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے ضمیر کی آواز سنی, ضمیر کی جو آواز تھی وہ کل پورے قوم نے ٹی وی کے اوپر دیکھی کہ ضمیر کی آواز کس طرح اندھیرے میں سنائی جا رہی ہے. نظامی صاحب فیصل واڈا صاحب بھی جیت گئے ہیں, یہ اپڈیٹ ہے. جی شہزاد اکبر صاحب سے میرا سوال یہی ہے بنیادی کہ یہ تو سارا کچھ اپنی جگہ پہ کہ جی باقی ملکوں میں کیا ہوتا ہے, جمہوری ملکوں میں احتساب کا کیا پیمانہ ہے. یہاں پہ احتساب کو انتقامی کارروائی کے طور پہ کیوں دیکھا جاتا ہے اکبر صاحب؟ عام لوگوں میں بھی تاثر یہی ہے, اور حتیٰ کہ اگر احتساب کا اتنا اثر ہوتا تو کم از کم ارکان قومی اسمبلی اور وہ بھی جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے, وہ کم از کم اگر ضمیر کے مطابق ووٹ دیتے ہیں واقعی
تو ان کا ضمیر یہ کہتا ہے کہ وہ ایسے کرپٹ لوگوں کو، جس کا آپ یوسف گرانی کا ذکر کر رہے ہیں، ان کو سینیٹر منتخب کریں. اب آج ہی شہباز شریف صاحب ووٹ ڈالنے آئے، آپ نے ایک اور کیس داغ دیا ان پہ نیب نے. تو یہ اتنے کیسز کی بھرمار جو ہے، کیا یہی احتساب ہے؟ دیکھیے نظامی صاحب، دو باتیں ہیں. پہلی تو بات آپ نے کہا احتساب کو انتقام کیوں سمجھا جاتا ہے. اس میں دو چیزیں ہیں، بڑی واضح فرق کر لیجیے. احتساب کے عمل کے اوپر انتقام کا جب سب سے پہلے بات آتی ہے تو آج جو اتحادی ہیں جنہوں نے مل کے یہ الیکشن لڑا، یہ بات وہاں سے شروع ہوتی ہے، احتساب کمیشن سے. لیکن آج کے دور میں مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر دیکھیں کیسز پولیٹیکل فگر پہ بنے تو ہمیشہ پولیٹیکل فگر کہتا ہے کہ جی ہمارا انتقام، سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے. درست بات ہوگی، لیکن اس کے لیے آپ کو کوئی گراؤنڈ تو دینی ہوگی کہ کیس غلط بنایا گیا ہے. اگر کسی دیکھیں شہباز شریف صاحب کے اوپر جو منی لانڈرنگ کے چارجز ہیں، اگر وہ کیس غلط ہے تو کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کی عدالتیں آزاد نہیں ہیں؟ کیا ان کو اگر ان کے اوپر ایک کیس بھی غلط بنایا گیا ہے تو وہ ان کو فوری طور پہ ریلیف نہیں مل سکتی؟ بہت ساری ریلیف مل سکتی، کیس کویش کر دیا جاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ریٹرک تو ضرور ہے، یہ چیز دہرائی جاتی ہے کہ ہمیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن ان کے اوپر جو کیسز ہیں ان کے اس کو میرٹ کے اوپر دیکھا جانا چاہیے. اب جو پارٹیاں 10 20 30 سال اقتدار میں رہی ہیں، ان سے جب بھی پرسرش ہوگی، سوال ہوگا ان کے دور اقتدار کے بارے میں، یوز آف پاور کے اوپر. کیونکہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ جب انسان اقتدار میں ہے تو اس وقت آپ کے سامنے ہے کہ ان سے سوال کرنے کے لیے کوئی ادارہ کھڑا نہیں ہوتا تھا. سپریم کورٹ آف پاکستان کا اسٹرکچر موجود ہے اس وقت کے چیئرمین نیب کے اوپر، جو کوئی بھی ایکشن لینے سے گریزاں تھے. تو یہ تمام چیزوں کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھا جانا چاہیے. اس سے یہ صرف یہ سمجھ لینا کہ چونکہ کوئی سیاسی شخص ہے تو اس کے خلاف احتساب ہوگا تو وہ سیاسی انتقام ہوگا، ان کو ان کے کیس کے فیکٹس کے مطابق دیکھنا چاہیے. شہباز شریف صاحب کے کیس کو دیکھا جانا چاہیے. جو نواز شریف صاحب کا کیس تھا جس میں ان کو سزا ہوئی، وہ کیس کو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں تو شروع نہیں ہوا، ان کی اپنی حکومت تھی، سپریم کورٹ آف پاکستان نے JIT بنائی، انہوں نے کیس بھیجا. تو یہ تمام چیزیں کہہ دینا میرا خیال ہے ایک وہ ریپیٹیشن ہو جائے گی، لیکن اصل میں تو آپ کو اس چیز کو سبسٹانشیٹ کرنا ہے، اس کو ثابت کرنا ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز ایسی ہے جہاں سے سیاسی انتقام کی بات آتی. جی ہاں، یہ تو بہت لمبی بحث ہو جائے گی. یہ جو واقعی ہے آپ درست فرما رہے ہیں کہ یہ ریپوٹیشن ہو جائے گی، تو اس سے تو ہم نکلتے ہیں اس بحث سے. لیکن یہ جو آج والا اپسیٹ ہوا ہے بہت بڑا، اس کے نتائج سیاسی اور انتظامی کیا ہوں گے؟ کیا حفیظ شیخ جو ہیں وہ اب ڈاکٹر صاحب ابھی بھی اپنے سابقہ عہدے پر قائم رہیں گے یا بطور وزیر خزانہ یا مشیر خزانہ کے طور پہ؟ دیکھیے نظامی صاحب، یہ آپ جانتے ہیں کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک ڈیسیژن تھا ایڈوائزرز کو لے کے اور ان کی ایگزیکٹو اتھارٹی کرنا یا کمیٹیز کا حصہ ہونے، تو اس تناظر میں حفیظ شیخ صاحب کو پہلے وزیر بنایا گیا تھا اور ابھی وہ سینٹ کا الیکشن لڑ رہے تھے. کیونکہ قانون کے مطابق 6 ماہ کی مدت ہوتی ہے، تو ابھی اس مدت میں تو ان کے پاس 3 ماہ کا شاید یا 4 ماہ کا وقت ہوگا، کیونکہ وہ اس وقت وزیر ہیں خزانہ کے. تو ان کو الیکٹ ہونا پڑے گا اگلے 3 سے 4 ماہ کے اندر، یا آئدر سینٹ کی کوئی سیٹ خالی ہو اس سے، پھر نیشنل اسمبلی کی کسی سیٹ سے الیکشن کنٹیسٹ کرنا پڑے گا. خیر وہ اس کے اوپر تو جو بھی فیصلہ ہوگا وہ سیاسی سطح پہ دیکھا جائے گا پارٹی کے اندر اور حکومتی سطح کے اوپر کہ کیا فیصلہ کیا جانا ہے. دوسری آپشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دوبارہ سے وہ ایڈوائزر ہو جائیں اور کمیٹیوں کی سربراہی نہ کریں. تو یہ دونوں آپشنز لیگلی اویلیبل ہوں گی، لیکن اس میں فیصلہ تو جو ہے وہ پرائم منسٹر اور سینئر پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے وہی کرے گی. کیونکہ بہت ساری میٹنگز کی تو وہ صدارت نہیں کر سکتے آئینی طور پہ، جن کے NFC یا شاید اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی ہے اس قسم کی جو ایڈوائزر نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ ابھی وزیر ہیں، اگلے 2-3 ماہ تو وزیر ہیں، وہ قانون اور آئین اجازت دیتا ہے، لیکن اس کے بعد انہیں یہ الیکٹ ہونا پڑے گا یا پھر دوبارہ سے ایڈوائزر بننا پڑے گا. جی ٹھیک، بہت شکریہ شہزاد اقبال. آپ اپنا موقف دے رہے تھے، ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد جو نو کانفیڈنس کی بات ہو رہی تھی کہ آپ جمہوری اقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسا نہیں ہے کہ خود سے کہیں
وزیر اعظم کانفیڈنس کا ووٹ لیں اسمبلی سے. بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ چانڈیو صاحب, آپ کے وقت آپ سے گفتگو کرتے ہیں. نظامی صاحب, گیلانی صاحب کی جیت کو لے کے خاصی باتیں تھیں, خاصے قیاس تھے. اب پی ڈی ایم کی حکمت عملی کیا نظر آئے گی؟ لانگ مارچ, نو کانفیڈنس, یا وزیر اعظم سے کہا جائے گا کہ آپ کانفیڈنس کا ووٹ لیں؟ یہ تو کوئی پی ٹی آئی کا ترجمہ نہیں بتا سکتا ہے کیا کرنا ہے انہوں نے. جی ہاں, لیکن اب وہ کچھ بھی کہیں دو راہے پہ کھڑے ہوئے ہیں. اور چانڈیو صاحب, آپ کی پارٹی کے سربراہ آصف زرداری صاحب کی حکمت عملی تو کامیاب رہی ہے اس معاملے میں, اور انہوں نے سر ٹرمپ کا پتہ یہ کھیلا ہے اپوزیشن نے کہ اس کا شاہ خسانہ پوری دنیا ادا کرنا پڑے گا. جی ہاں, جی ہاں, جی ہاں, پوری دنیا, پورا ملک جی زرداری صاحب کی شائستگی, مفاہمت, معاملہ فہمی کو تسلیم کرتا ہے. یہ حکومت پتہ نہیں کیا ہے. میں آج مبارکباد پیش کر رہا ہوں مہنگائی کے پسے ہوئے عوام کو. یہ ان کی بد دعائیں ہیں جن کو اتنا بڑا حکومت کو اتنا بڑا دھچکا لگا ہے. لوگ مر رہے تھے, ان لوگوں کا جینا حرام ہو گیا تھا. اس تنگ لوگوں نے, ان تنگ لوگوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر جو حکومت کو بددعائیں دی ہیں, وہ تمام تر طاقت اور جاہ و جلال کے باوجود یہ شکست کھائی ہے بدترین, تو یہ ان کی بددعائیں ہیں. لیکن میں اس حکومت کی یہ شکست نہیں سمجھتا ہوں. حکومت ہے نہیں, یہ افراتفری کی شکست ہے. حکومت کہاں تھی؟ افراتفری تھی. کوئی ایک فیصلہ نہیں تھا, کوئی ایک پالیسی نہیں تھی. آپ دیکھیں, ہر آدمی کی اپنی زبان تھی, ہر شاخ پہ بیٹھے ہوئے تھے. میں ان کو الو نہیں کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں ہر شاخ پہ بیٹھے ہوئے تھے, ہر شاخ سے مختلف آواز آ رہی تھی. یہ اس افراتفری کی شکست ہے. آصف صاحب کے تدبر کی فتح ہے, بلاول صاحب کی قیادت کی فتح ہے, اور غربت, مہنگائی کے پسے ہوئے عوام کی فتح ہے, جنہوں نے ان کو یہ دن دکھایا بددعائیں دے کر. تکبر اس حکومت کو, بہت استغفر اللہ. آپ دیکھیں تو ان کا انداز بولنے کا. اب 2 دن پہلے کیسے انداز سے باتیں کر رہے تھے. 2-3 وزراء ہیں, لاوارث وزراء, ادھار پہ لیے ہوئے وزراء, جن کو کوئی پوچھتا نہ تھا. ان کے وہ وزراء, ان کے بیانات تو دیکھ کے حیرت ہوتی ہے. میرا خیال ہے ڈسکنیکٹ ہو. جی ہاں, یہ تو صحیح ہے. فیصل واڈا صاحب ہیں. اب ایک طرف تو کہا آج محترمہ فردوس شاہکوان نے کہ جمہوری اقدار کی شکست ہوئی ہے, لیکن دوسری طرف واڈا صاحب کا معاملہ آج بھی آیا سامنے کہ انہوں نے الیکشن میں ان کو اس لیے کہ وہ دست راست ہیں, خان صاحب کے ذاتی تعلق ہے اور بڑے مالدار آدمی ہیں, انہیں سینیٹر بنا دیا گیا. اور وہاں پہ کیونکہ انہوں نے مس ڈکلیریشن کی ہوئی ہے الیکشن کمیشن نے, تو ادھر سے انہوں نے ریزائن کر دیا. تو یہ کہاں کی بے اصولی ہے جو کی جا رہی ہے اس معاملے میں. صحیح, کہاں کی اصول پرستی کا انصاف, کہاں قانون کی پاسداری. جو ان کو سوٹ کرتا ہے وہی قانون ہے, وہی اصول ہے. جس وزیر اعظم کا یہ بیان ہو کہ یو ٹرن لینا کارنامہ ہے بڑے بڑے لیڈروں کا, اس لیڈر کے پاس کیا اصول ہوگا؟ اس لیڈر کے پاس کیا وزیرداری اور پالیسی ہوگی؟ کوئی پالیسی نہیں. جو سامنے آیا, جو ان کو اچھی لگ رہی, وہ بات کر رہے. کہاں ان کی بات ہے؟ ساری کابینہ ادھار پہ لی ہوئی ہے, گالیاں دے رہے. کل پیپلز پارٹی کو, بابا آپ کا امیدوار پیپلز پارٹی کے رہنما کا بیٹا ہے, آپ کیا باتیں کرتے ہو؟ آپ کی عاشق فردوس اعوان صاحبہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے, مشرف سے گھوم کے سارے آپ وہی لوگ لے کے بیٹھے ہو. انہوں نے کہا تھا ہم کوئی ایسا آدمی نہیں لیں گے, سب کے سب وہی اٹھائے ہیں. آج اکثر یا نون لیگ کی ہے یا پیپلز پارٹی کی ہے. پی ٹی آئی کے لوگ کہاں ہیں؟ یہ خواہ مخواہ کی باتیں ہیں. لوگوں نے دیکھ لیا اور ان کو بھی اچھا ہوا, جھٹکا آ گیا ہے.
ان کا بھی دماغ بہت خراب تھا, جھٹکا آنا چاہیے تھا. جی جی چانڈیو صاحب, ووٹ آپ کو کن لوگوں نے دیے ہیں؟ اور کل کی جو ویڈیوز ہیں اس میں جو مبینہ طور پہ آڈیو ٹیپ بھی آئی, ناصر شاہ صاحب کا نام بھی لیا گیا, اس کے بعد آپ پہ یہی الزام لگ رہا ہے کہ آپ نے ووٹ خریدے ہیں اور آج وہ جیت کی صورت میں اس کا نتیجہ ہے. میرے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. الزام کون سی الیکشن ہے جس میں الزام نہیں لگے ہیں؟ الزام لگتے ہیں. پی ٹی آئی کی تو پوری حکومت پر الزام ہے کہ وہ منتخبی نہیں ہے, پھر کیا کیا جائے گا؟ ان کے تمام وزراء پر الزام ہے وہ منتخب نہیں ہے, پھر کیا کریں گے؟ یہاں سیاست کے پاؤں اتنے مضبوط نہیں ہے, یہاں سیاسی قدروں نے اتنی مضبوطی حاصل نہیں کی, لہذا یہ انتخابات جو ہو جاتے ہیں یہ غنیمت ہے. چلتے چلتے اس میں بہتری آئے گی, الزامات بھی آج سے تھم جائیں گے. ابھی امریکہ جیسے ملک میں الزام لگ گئے ہیں, حالانکہ وہاں کبھی نہیں تھا. تو یہاں سیاسی عمل رہا ہی نہیں ہے, اب شروع ہے. اور یہ آصف صاحب کا کمال ہے. آصف صاحب نے اپنے اختیارات کی قربانی دی, آصف صاحب نے بے پناہ صبر کا مظاہرہ کیا, ان کی گالیوں گلوچ کا کبھی انہوں نے جواب نہیں دیا. وہ آہستہ آہستہ ملک کو جمہوری راستے پہ لے کے جا رہے تھے اور ایک بار مکمل جمہوریت کو واپس دلائے, مکمل آئین کو بحال کیا. یہ زرداری صاحب کا کمال ہے. ان کے تو بس میں نہیں ہے, ان حکمرانوں کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے. بھونڈی باتیں کرنے والے وزراء ہیں, اچھے لوگ ہیں, میں ان کے نام لینا نہیں چاہتا, لیکن ان کی باتیں تو سنو. میں ان کا بڑا مترف ہوں, میں تو مرید ہوں شیخ رشید کا, لیکن کبھی شیخ رشید صاحب کی باتیں تو سنیں. کیا اس کی عمر ہے, کیا سیاسی تجربہ ہے, بچکانہ باتیں ہیں, لوگوں کو ہنسی آتی ہے. ایمانداری کی بات ہے, کیا ہے, کیا سیاست ہے. دوسرے دیکھو کیا ہے, ابھی جو نوجوان بھرتی کیے ہیں کم سے کم ان میں کوئی شائستگی ہونی چاہیے. نوجوان بھی سب وہ ہیں, بڑے میاں چھوٹے میاں, سبحان اللہ. خان صاحب تو خان صاحب ہیں, وہ چھوٹے چھوٹے جو ہے خان صاحب, ان کی زبان دیکھیں, ان کے حالات دیکھیں. ان کا ایمانداری کی بات بتاتا ہوں نظامی صاحب, ان کو ملک چلانے آتا ہی نہیں, یہ ملک چلانا جانتے ہی نہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ریاست کو کیسے قائم کیا جا سکتا ہے, ریاست کو کیسے چلایا جا سکتا ہے, ریاست کے لوگوں کو کیسے خوشحالی دی سکتی ہے, ان کو کچھ پتہ نہیں. آئے دن وزیر اعظم کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں تھا, بابا آپ کو پتہ نہیں تھا, آپ نے حکومت لی کیوں؟ آپ کو کوئی کسی بحران کا اندازہ نہیں تھا, آپ کو حکومت میں آنے کا کیا کام کیا تھا؟ ابھی آپ نے حکومت دیکھ لی نا, وزیر اعظم بن گئے نا, اب خدا کے واسطے اس قوم کی جان چھوڑیں, حقیقی نمائندے آئیں, ملک کسی ترقی اور خوشحالی کی راہ پہ گامزن ہو سکے. جی چانڈیو صاحب, بات یہ ہے کہ اب تو آپ اس مرحلے پہ پہنچ گئے ہیں کہ ایک بہت بڑی سیاسی بھی اور اخلاقی بھی فتح ہوئی ہے آپ کی سب سے بڑی حکومت کے خلاف. اب آپ کا جو پی ڈی ایم کا پروگرام ہے لانگ مارچ کا اور دھرنے ورنے کا, اس کا کیا مستقبل ہے کہ آیا اس پہ بھی چلا جائے گا یا اسی پہ اکتفا کر کے کوئی فالو اپ کریں گے اس کو پارلیمنٹ کے اندر؟ میرا خیال ہے میرے قائد بلاول صاحب اور پی ڈی ایم کی دوسری قیادت بھی اس فیصلے پہ تو متفق ہے. وہ لانگ مارچ کی بھی بات کر, اصل منزل کیا ہے؟ منزل ہے اس حکومت کو گھر بھیجنا اور حقیقی جمہوریت بحال کرنا. اب اس کے لیے کیا کیا فوری طور پہ کر سکتے ہیں, کیا ایک مہینے میں کریں گے, یہ میں مزاج نہیں ہوں کہ میں اس پہ بات کر سکوں. جو پارٹی قیادت فیصلہ کرے گی ہم اس کو, لیکن پارٹی نے پی ڈی ایم نے, میں ایسے اپنی پارٹی کی بات کرتا ہوں کیونکہ سندھ میں انہوں نے جیتا ہے, لیکن پی ڈی ایم نے جس کی قیادت مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں, جس میں تمام اپوزیشن کی پر انہوں نے اپنی فتح کا جھنڈا گاڑ دیا ہے. چانڈیو صاحب, فضل الرحمان صاحب کے بھائی ہار گئے, عطاء الرحمان صاحب, یہ ایک اپسیٹ ہے. ویسے فضل الرحمان صاحب کے بھائی کو شکست ہو گئی, عطاء الرحمان صاحب کو. عطاء الرحمان صاحب قیادت نہیں ہے پہلی بات. دوسری بار ایک آدمی کسی کا بھی ہار سکتا ہے, ہمارا بھی ہار سکتا ہے, کوئی اس میں بڑی بات نہیں ہے. جہاں وزیر اعظم کے اپنے لاڈلے ہار جاتے وہاں عطاء الرحمان صاحب کے اگر کہیں ہوا ہے معاملہ. لیکن آپ دیکھیں یہ جو ہوا ہے, اتنے فرمان بردار ہیں, اتنے لاڈلے وزیر اعظم, ان کو شکست ہوئی ہے. عطاء الرحمان صاحب تو فقیر آدمی ہیں, ان کو شکست ہوئی ہے. نوٹس تو ان کا لینا چاہیے. قیادت کا بھائی یا ایک پارٹی کا لیڈر اہم چیز ہے, میں اس کو کم نہیں سمجھتا,
لیکن ان کی تو بنیادیں ہل گئی ہیں حکومت کی. اب میرا خیال ہے انہوں نے دعوائیں تو بہت کی، اسمبلی توڑوں گا، یہ جو ہمیشہ کرتے رہتے ہیں، لیکن ابھی کوئی جرت سے کام لیں، اب قوم کے لیے کوئی بہتر فیصلہ کریں. میرا اپنا خیال ہے نظامی صاحب، ان کے مقدر میں قوم کے لیے اچھا فیصلہ کرنا نہیں ہے. ان کے مقدر میں اتر جانے کے بعد ان کا تذکرہ اچھے الفاظوں میں ہو، ان کے مقدر میں نہیں ہے. یہ سیاسی لوگ جانتے ہیں کہ ہم مر بھی جائیں تو ہمارا نام ہوگا. یہ ان خوش نصیبوں میں سے نہیں ہے. ان کا حکومت میں بھی بدنامی ہے، اتریں گے تو اور خراب ہوں گے. نظامی صاحب. جی عباسی صاحب. اچھا چانڈیو صاحب، اب یہ تو مرحلہ ہے بظاہر جو ایک توقع کی جا رہی تھی. ویسے پہلے بھی یہ سٹیٹس تو بتا رہے تھے کہ حکمراں جماعت کے اتحادی بھی مل جائیں تو لیجسلیشن کے لیے اپوزیشن کی ضرورت پڑے گی. اب چیئرمین سینٹ کا معاملہ ہے، اس میں اب کیا اس پہ پیپلز پارٹی اور بالخصوص آصف زرداری صاحب کی کیا لائن ہے؟ گیلانی صاحب کو لایا جائے گا یا کسی اور کو، یا یہ پی ڈی ایم کو کنونس کیا جائے گا کہ یہ ہمیں دی جائے چیئرمین شپ؟ میرا خیال ہے زرداری صاحب، بلاول صاحب، فضل الرحمان صاحب، یہ قیادت جو ہے پی ڈی ایم، یہ بیٹھ کے کوئی فیصلہ کریں گے حالات کے مطابق. سینٹ کو دیکھیں گے، سینٹ کے حالات کے مطابق جو فیصلہ ہوگا وہ کریں گے. لیکن ایک بات طے ہے، جو انہوں نے بددیانتی کی تھی سینٹ میں، اس کا بدلہ عوام نے لے لیا ہے، اس کا بدلہ ایم پی ایز نے لے لیا ہے، اس کا بدلہ پارٹیوں نے لے لیا ہے. آپ نے ہمارے اعتماد کو چوری کیا تھا، اعتماد کو، آج آپ کی پوری عزت چوری ہو گئی ہے. بڑے سب وزیر بول رہے تھے، اب دیکھیں جو کچھ عرصہ پہلے سینٹ میں ہوا ہے، اب اس کی کیا حقیقت ہے؟ آپ بتائیں کیا کریں گے؟ اب بھلے اجلاس بلائیں گے، اب قیادت بیٹھے گی، جائزہ لیں گے سینٹ کا، پھر ہی کوئی فیصلہ کریں گے، اور انشاءاللہ وہ فیصلہ بھی ان کا فتح. جی یہ تو اپنی جگہ ہے نا کہ سینٹ میں اب پی ٹی آئی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے طور پر ابھری ہے، حکمران جماعت بھی ہے، تو اس سے ملنے سے وہ کچھ فیصلے تو کریں گے، لیکن یہ ان سے توقع رکھنا اب سے کہ کوئی کنسنسس سے فیصلہ ہو. اب چیئرمین سینٹ کا فیصلہ جو ہے وہ آپ نے نام نہیں لیا، میرے خیال آپ سیو کر گئے کہ پی ایم ایل این کی 200 سب سے زیادہ وہاں سیٹیں ہیں، تو یہ ملا کے ہی ہوگا نا کوئی فیصلہ کنسنسس سے، یا یہ اپنی میرا خیال ہے یہ اس پوزیشن پہ نہیں ہے وہ. میرا خیال ہے جی میرا خیال ہے یہ پی ڈی ایم کی جو الائنس کی جو قیادت ہے، تمام پارٹیاں وہ انشاءاللہ تدبر سے کام لیں گی اور اس بحران سے نکلیں گی. یہ بحران نہیں ہے، یہ ایک مضبوط فیصلہ کرنے کا موقع ہے، وہ کریں گے. لیکن حکومت کے لیے ذلت کے دن ہے، سوچنے کے دن ہے کہ کل تک آپ نے مصنوعی اکثریت دکھا کر سینٹ سے لوگوں کو محروم کیا، ایک غلط فہمی پیدا کی. اب کہاں ہیں آپ؟ اب کیا ہوگا آپ کا؟ تیرا کیا بنے گا کالیا؟ اب تو ان کو سوچنے کی بات ہے، ہمیں نہیں. باقی چیئرمین کے فیصلے کے لیے جو قیادت فیصلہ کرے گی وہ قبول ہوگا. ٹھیک، بہت شکریہ سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب. وقت کا ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ذرا اس پہ غور کریں گے کہ یہ گمان کتنا غالب ہے کہ جن لوگوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو ووٹ دیا وہ انہوں نے پیسے شاید نہ لیے اور اپنی پارٹی پالیسی یا گورننس کے میٹرز کو لے کے انہوں نے عدم اعتماد کیا حفیظ شیخ صاحب کو. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کریں گے. نظامی صاحب، ایک تو یہ بتا دیں کہ اب کا سیاسی نقشہ جو ہے یوسف رضا گیلانی کی جیت کا اس پہ کیا اثر ہوگا، وہ کیسا ہوگا، اور دوسرا یہ گمان کتنا غالب ہے کہ پیسہ شاید چلا ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو حکمراں جماعت کی پالیسیز ہیں اس سے بھی ان کے ممبرز نالاں ہوئے. جی دیکھیں، اس میں دراصل اس کو بہت بڑا اپسیٹ کیا جا سکتا ہے، برسر دار جماعت کوئی بھی ہو، بلکہ اس کی مثال شاید پاکستان کے تاریخ میں کم ملتی ہو جس قسم کا یہ اپسیٹ ہوا ہے. اور یہ عمران خان صاحب کی شکست ہے اور زرداری صاحب کی فتح. تو یہ عمران صاحب نے اپنی ناقص اپنے کی وجہ سے ایک قسم کا خون کو تشریح میں جما کے یہ پیش کر دیا. اب رہا بات یہ کہ سارا زور انہوں نے جو دیا وہ تھا کہ یہ اوپن بیلٹ کا،
اس کا مطلب ہے کہ ان کو خدشہ تھا کہ ان کی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ بکاؤ مال ہے، اور کسی حد تک اگر ان کا خدشہ، اگر وہ تو یہ سمجھتے ہوں گے یہ 7 ووٹ جو ہیں یہ کیوں ادھر ادھر ہوئے، اور اس کی وجہ وہی ہے کہ وہ جیسے کہ گیلانی صاحب کی ویڈیو سب یہ ظاہر ہوگا، وہ کہیں گے یہ اسی سے یہ چیز ہوئی ہے. تو یہ بھی تو کمزوری جو ہے وہ پارٹی کے سربراہ کی ہوتی ہے کہ وہ اپنے پارٹی کے لوگوں کو ساتھ لے کے نہیں چل سکا، اور کیونکہ وہ اسی طریقے سے آئے تھے پارٹی کے اندر اور اسی طرح سے مراعات کے ذریعے رہنا چاہتے ہیں. اور ایک قسم کی کئی ایسے لوگ ہیں جو مثلا راجہ ریاض ہیں، اس قسم کے اور میں کئی گنوا دوں گا آپ کو، جو میرا نہیں خیال کہ انہوں نے ووٹ دیا ہوگا ان کو. تو یہ ایک تو یہ بات ہوئی کہ اس سیٹ بیک سے اب نظر کس ہو سکتے ہیں. دوسری طرف اپوزیشن یہ کہتی رہی ہے کہ حکومت کے خلاف نو کانفیڈنس. چلے آپ نو کانفیڈنس تو نہیں مانتے، لیکن آیا یہ وزیر خزانہ کے خلاف نو کانفیڈنس ہے یا نہیں ہے؟ وہ تو یقیناً ہے، اور ان کے اپنے پارٹی کے لوگوں کی طرف سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے بڑی بری طرح ناکام رہی ہے گورننس اور اکانومی میں. اس کو سب مانتے ہیں سوائے یہ کہ اس جو طریقہ کار ہے حکومت کرنے کا، کہ بہت سارے اسپوکس مین ہیں جن کو عمران خان صاحب جو بیوروکریسی کی طرف سے ان کو جھوٹے سچے اعداد و شمار دیے جاتے ہیں، پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ سب کامیاب ہے. اب یہ جو لوگوں نے پنچ محسوس کیا ہے نیشنل اسمبلی کے جو ممبرز ہیں مجھے بھی آتے ہیں اپنے کانسٹیٹوئنسی لوگ ان کے ساتھ جو کرتے ہیں، تو اس کا بھی ایک کسی حد تک اثر ہے. تو اب دیکھیں کہ یہ وزیر خزانہ تو رہ نہیں سکتے، مشیر ہی ہیں جی، وہ بھی ورلڈ بینک کے یہ مقرر کرتا ہے، اور بھی طاقتوں کی سے آئے تھے. ان کی چھٹی ہوتی ہے یا کوئی نیا آدمی لانا پڑتا ہے. جی اچھا نظامی صاحب، آپ نے ووٹ ضائع کرنے کا ذکر کیا. چیئرمین کشمیر کمیٹی شہریار آفریدی صاحب پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں، ایسے موقع پہ اپنا ووٹ ضائع کر بیٹھے جب ان کی جماعت کے لیے بڑا یہ ایسا مومنٹ تھا، دوراہے پہ تھی، بہت نازک مارجن سے جیت یا ہار ہونی تھی اور الٹیمیٹ ہار بھی گئے. یہ کیا ہے؟ یہ کوئی دانش جی اس پہ خان صاحب نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ ان کو آپ کو اس چیز کا پتہ نہیں تھا، آپ کو بت سمجھایا تھا. تو جس پہ انہوں نے یہ کہا کہ میری طبیعت خراب تھی، تو شاید اس کی وجہ سے معاملات خراب ہوئے. بہرحال عذر گناہ عذر بدتر از گناہ، کہ جس کو یہ بھی نہیں پتا جو سیاسی زندگی میں رہا ہو کہ آپ بیلٹ پیپر کو آئیڈینٹیفائی کر دیں، تو پھر وہ بیلٹ پیپر تو نہ رہا. اور یہ عجیب قسم کی احمقانہ قسم کی لاجک ہے، اور اس کے پیچھے بھی لیکن دیکھیں نا، شہریار آفریدی کا کوئی وہ کیس نہیں بنتا کہ انہوں نے جان کے بیلٹ پیپر خراب کیا ہو سکتا ہے ان کی کوئی ناراضگی ہو کہ ان کو کھڑے لائن وزارت دی ہوئی ہے، یہ ہو سکتی ہے کہ میں بہتر وزیر وزارت کا حقدار ہوں اور اہل ہوں، اس کی وجہ سے ایسی بات ہوئی ہو. بہرحال جو بھی ہوا ہے افسوسناک ہے. نظامی صاحب، آج کا جو میسج ہے وہ کیا ہے پاکستان کے عوام کے لیے آج کے سارے ایپیسوڈ کا، اور بالخصوص وہ لوگ جنہوں نے اپنی جماعت کی پالیسی سے اختلاف کیا ہے؟ اب کیا وہ اپنی منزل بھی کہیں اور دیکھ رہے ہیں، یا صرف اس الیکشن تک ہی انہوں نے شاید کمٹ کیا ہو، یا ہو سکتا ہے بہت نے کمٹ ہی نہ کیا ہو؟ یہ تو کہا نہیں جا سکتا، لیکن ڈسکنٹنٹ تو ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. دوسرے میرا خیال ہے کہ یہ جو طرز حکومت ہے یہ 2.5 سال کے بعد تقریباً 3 سال ہونے کو، اب 2 سال رہ جائیں گے الیکشن کا، بہت بڑا دھچکا لگا خان صاحب. جی نظامی صاحب، پروگرام کا وقت ہے. بہت شکریہ آپ کا عارف نظامی صاحب. آج کے پروگرام سے اتنا ہی.